बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर साकिब रफ़ीक़ साहब, फेडरल टैक्स मोहतसिब आसिफ जा साहब, ग्रुप लीडर जनाब सुहेल अल्ताफ़ साहब, चेयरमैन वक़ास बिन महमूद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमजा सरोश और फैसल शहजाद साहिबान, कमेटी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट, जिनको रिकग्निशन मिला है, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सराहता हूँ इस बात को कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एजुकेशनल एक्सेलेंस के ऊपर भी ये अवार्ड और ये रिकग्निशन का अहतमाम किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ख़यालात का यहाँ पर इजहार हुआ, और उसके अंदर मैं जब आप लोगों के साथ मुझे मौका मिले बात करने का, तो कुछ और चीज़ों का आपके सामने ज़िक्र करूं और अपनी परेशानी आपके सामने रखूं। यकीनन आपकी भी परेशानी है। जहां हम एजुकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड देना चाहते हैं, तो ये एक वो कैफियत है कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, इल्म बढ़ता जाता है, और कोशिश ये होती है कि इल्म को जल्दी दरसगाहों में लाया जाए और वो तरीक़े सीखे जाएं कि जिससे इल्म बच्चों के जहन में, लोगों के जहन में, तालिब इल्मों के जहन में आसानी से असर कर जाए। इसी वजह से अच्छा उस्ताद भी तलाश करते हैं। आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं। इसी वजह से वो टेक्निक्स अपनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर बात आसान हो जाए। ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, बल्कि हुकूमत भी ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहती है कि जो चीज़ वो आवाम के अंदर फैलाना चाहती है उसको ऐसे पैराए में रखा जाए कि समझ जाएं जल्दी और एक्सेप्ट करें जल्दी। अच्छा, जल्दी का लफ्ज़ मैं इस वजह से डाल रहा हूँ कि ज़माना इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि मुझे ख़ुद एहसास होता है कि मैं ज़ाती तौर पर इतना पढ़ता हूँ, उसके बावजूद इल्म मुझसे कहीं तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है। मैंने अपने बच्चों को, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे अपनी औलाद है, अपनी जनरेशन है, तो मैंने उनसे पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ये लिखा कि मुझे तो ट्यूटरिंग की ज़रूरत है अब, कि मैं पहचानूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द हायर लेवल्स ऑफ AI एंड चैट GPT। मुझे ख़ुद ज़रूरत है। जबकि मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ इस बात का कि चैट GPT तो आप लोगों ने अब सुनना शुरू किया है पिछले 1-2 महीने से, और मैंने इसके ऊपर तकरीर करना शुरू की 1.5 साल पहले। और जब इमरान खान साहब ने मुझे किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट का चीज़ भेजा कि भाई ये चैट GPT भी कोई चीज़ है, और GPT-4 और GPT-3 कोई 6 महीने पहले उन्होंने भेजा, तो मैंने उनको अपनी वो तकरीरें दिखाई, भेज दी कि जो मैं 1 साल से कर रहा था। उसके बावजूद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं ख़ुद उस इल्म में पीछे हूँ, और इस वजह से एहसास हो रहा है कि वो इल्म इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि लोग ख़ुद परेशान हैं। आपने ये भी देखा होगा कि टेस्ला, और नाम लेते जाएं बड़े बड़ों का, कोई 100 साइंटिस्ट ने इस बात को अप्रोच किया है कि इसको आहिस्ता किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPT को आहिस्ता किया जाए, क्योंकि इसके ख़तरात बहुत बढ़ गए। अच्छा, मैं ये भी बहस पढ़ता हूँ और देख रहा हूँ, और मुझे फिर ये ख्याल होता है कि मुझे उसकी क्यों फ़िक्र करूँ, मैं क्यों फ़िक्र करूँ। जिस ट्रेन को हादसा होने वाला है उस ट्रेन पर पाकिस्तानी तो सवार ही नहीं है। आप समझे? तो मेरे लिए तो बिल्कुल एक एकेडमिक बहस हो गई। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग विच हैज़ रजिस्टर्ड ऑन मी कि एक एकेडमिक बहस, एक इंटरनेशनल बहस के अंदर मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, जबकि मेरी कौम के लोग और मेरे इदारे चीदा ज़रूर होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी बात की कि आप सवार नहीं हैं, तो मुझे ये भी मालूम है कि आपके इदारे के लोग उसमें हैं, आप तालिब इल्मों को बता रहे हैं, बट द नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपके यहाँ 1000 लोग इसके फ़िक्रमंद हैं, तो हिंदुस्तान में 50 लाख लोग इसके फ़िक्रमंद हैं। दोज नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। मैं जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म की बात करता हूँ तो कहते हैं जी हम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है आपकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर आप कर रहे हैं तो वेयर आर द नंबर्स? इट्स इज सो इम्पोर्टेंट। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे घर के बाहर फ़र्ज़ करें 1000 भूखे मौजूद हों
اور میں یہ کہوں کہ جی میں نے 50 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر لیا ہے. اٹ از اسٹرینج. بھائی واٹ از دا پرائرٹی؟ پرائرٹی یہ ہے کہ یار 1000 بھوکے موجود ہیں, کوئی طریقہ تلاش کرو, کوئی ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ کر لو, ہر ایک کو ایک پلیٹ, چھوٹی پلیٹ دال کی دو کہ بھوک تو مس ہو, کم سے کم ہو. تو لہٰذا مجھے یہ بہت بڑا کرائسس نظر آ رہا ہے کہ کیوں. اور آپ نے خود ذکر کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ ایجوکیشنل ایکسلنس کی طرف جا رہے ہیں. جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ایجوکیشنل ایکسلنس کی طرف جائیں. مگر آپ نے خود ہی ایک فگر دیا کہ 2.30 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یار میرے لیے تو بڑی پریشانی کا باعث ہے. اگر آپ ان 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں جو اسکول میں ہیں, میں کہتا ہوں 2.30 کروڑ جو اسکول میں ہی نہیں ہے. سو ویئر آر وی؟ بہت بڑا سوال ہے. کہاں ہیں نمبرز؟ کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ سے حل ہو جائے گا تو آئی ایم سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو کہ برک اینڈ مارٹر اسکول بناتے بناتے آپ کو 10-15 سال لگیں گے. دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟ اور ایک بڑا اچھا فگر یہاں پر کیا گیا کہ بنگلہ دیش, میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں, تو لہٰذا آپ کے لیے سوچ ہے, اور آپ کے صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اس گفتگو کے ذریعے میں ان لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آؤٹ آف دا باکس کوئی نہ کوئی چیز تلاش کریں. ایک ہوتا ہے کہ ایک سواری ہے اونٹ کی, گھوڑے کی, گھوڑا گاڑی ہے, 4 لوگ چلتے تھے, 20 لوگ چلتے تھے, پھر 4 گھوڑے لگا کر 30 لوگ چلنے لگے, پھر سائیکل آئی, پھر سائیکل کے بعد گاڑی آئی, نمبرز بڑھے, بس آئی, بس کے بعد ٹرین آئی. اور میں اور آپ اگر صرف یہ بات کریں کہ جی لوگوں کا موومنٹ کی کثر ہے تو ہم ایک بائیسیکل دے دیتے ہیں. تو وہ آج کل زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے یو آر سلوور, دنیا آپ سے تیز بھاگ رہی ہے. اچھا اگر آپ یہ تصور کریں کہ جی ہم بھی آہستہ آہستہ جیسے وہ چلتے رہے تو ہم بھی چلتے رہیں گے, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ 10 سال پہلے کے 4 قدم لیں گے تو دنیا آج کے اعتبار سے 40 قدم لے گی, وہ یہاں ہو جائے گی. پھر آپ جب 40 لینے لگیں گے تو دنیا 400 قدم لے رہی ہوگی. یہ ہے ایکسلریشن علم کا. تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو چینج, برنگ یور اٹینشن ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ میں کیا کروں. آپ بتائیے میں کیا کروں, پاکستان کیا کرے. بجٹ بڑھنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں بجٹ کی تفصیلات بھی. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم پروونشل ڈیوالوڈ سسٹم ہے. پروونسز ایجوکیشن میں صرف کرتی ہیں, فیڈریشن صرف اسلام آباد پہ خرچ کرتی ہے, فیڈریشن براڈر پالیسیز پر خرچ کرتی ہے. پروونسز اس وقت تقریباً اپنا 1/4 بجٹ ہر پروونس اپنا تعلیم پر خرچ کر رہی ہے. بٹوین 22 to 28% ہر پروونس تعلیم پر خرچ کر رہی ہے. اینڈ آئی نو دیٹ از ناٹ انف, مگر وہ 50% کر نہیں سکتی. کوئی اپنا بیلنس ہوگا, لوگوں کو کھلانا بھی ہے, تعلیم پر بھی خرچ کرنا ہے. کیا کروں میں؟ تو میرا سوال آپ سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ میں کیا کروں, قوم کیا کرے. یقیناً جن جگہوں پر آپ لوگ موجود ہیں آپ تعلیم اچھی کرنا شروع کریں, مگر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو کچھ تو میں سجیشن دیتا رہا ہوں, اس پہ بھی بڑی سلو پروگریس ہے. یہ جو انرشیا ہے یہ میرے لیے بہت پریشان کن ہے. یہ انرشیا, منسٹری آف ایجوکیشن کا انرشیا. پچھلے دنوں میں نے ایجوکیشن سیکریٹری وغیرہ لوگوں کو بلایا اور میں نے کہا کہ بہت سارے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں, وہاں سے گھوم گھام کر 6 مہینے 8 مہینے ایک بندے کا اپوائنٹمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کوئی گفتگو ہو رہی تھی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو, تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم سے پوچھ کر ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس بڑی فوج ہوگی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز آپ سے پوچھ کر کی جائے, کیونکہ 2.30 کروڑ بچے باہر ہیں تعلیم کے, ان کی فکر کرنی چاہیے. یعنی اگر میں ان کی جگہ پر ہوں سارے کام چھوڑ دوں, میں صرف ان 2.30 کروڑ کی فکر کروں, میں یونیورسٹیز کا سپرویژن بھی چھوڑ دوں کہ یہ تم تو کر رہے ہو, کچھ کرو. جہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں کیا ہوگا؟ کین یو امیجن یہ کتنی بڑی ڈس سروس ہے. اور یہ فگر یہاں پہ نریٹ بھی ہوا, انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا 98 to 100% چلڈرن ان اسکولس.
اور پاکستان 68% ان اسکولس. کتنے شرم کی بات ہے. اور مستقبل میں ہوگا کیا؟ دیکھیے ایک قانون شریعت ہے اور ایک قانون ہے پاکستان کا آئین سمجھ لیجئے، اور ایک قانون فطرت ہے. قانون شریعت کے اندر اور قانون عبادت کے اندر میں اللہ سے دعا کرتا رہا ہوں، مانگتا رہا ہوں، مگر قانون فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھنے کی صلاحیتیں اور مواقع دیتا ہے جس قوم میں یہ عقل، فہم اور علم ہو. اللہ تعالیٰ کی پرائرٹیز انسان ہیں، اللہ کے اپنے اصول ہیں. یہ میں اور آپ تصور کریں کہ جن کے پاس علم ہے ان کو خدا روک کر اور میری قوم کو آگے کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں یہ نہیں ہے. یہ میں اور آپ دعا کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. آپ کا ملک جو چل رہا ہے وہ اسی رحم کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ آپ نے تو پورا اہتمام کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو پیچھے رکھا ہوا ہے. not by design but by bad decision making, by corruption. جو آپ کہہ لیے، میرٹ نہ ہونا. قائد اعظم کہتے تھے کہ جابری، بے ایمانی، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاں زیادہ ہیں. اب یہ وہ بتا سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں زیادہ ہیں. تو یہ جو اسٹیٹس آف ایجوکیشن ہے، یہ صرف ایک سٹیپ بتایا میں نے آپ کو. اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی جن کو ہم نے اسکول نہیں جانے دیا، یا تو وہ بیسک مزدور بنیں گے، تو پاکستان کے اندر بڑا جناب امپلائمنٹ، باہر بھیج دو، یہ کر دو، وہ کر دو. بیسک مزدور کو آپ باہر بھیجنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو ضرورت ہے انسانوں کی، ہر لیول کے انسان کی ضرورت ہے. بیسک مزدور کی بھی ضرورت ہے، اسکل بیسڈ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، جو اس سے زیادہ اسکل اختیار کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے، ہائر ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. لہٰذا ایک تو آپ کے لیے مشکل ہے اسکول کھولنا، ایک تو آپ کے لیے مشکل ہے ایجوکیشن پر صرف کرنا، پھر جو آپ اپنے ہیرے پیدا کرتے ہیں ان کو آپ مجبوراً فکر کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیج دو. مسلسل ایک اوورسیز پاکستانی جناب جو ایکسپورٹ آف ہیومن ریسورس کر رہا ہے. دنیا کی ضرورت، دنیا میں اہمیت ہیومن ریسورس کی ہے. میرا ملک افورڈ نہیں کر سکتا ایجوکیٹ کرنا، اور ڈاکٹرز، انجینئرز ہم سب کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو بڑے تضاد ہیں ہمارے یہاں. پھر جب میں نمبرز کی بات کرتا ہوں تو مجھے عجیب کا ریاکشن ہوتا ہے. بڑے خوشی کے ساتھ یونیورسٹیز مجھے کہتی ہیں کہ جی ہماری 100 ایڈمیشن یا 500 ایڈمیشن ہونے تھے، 5000 لوگوں نے درخواست دی، ہم نے صرف 500 کو لینا تھا. واٹ اے میٹر آف بیڈ پرائڈ. کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے دکاندار کہہ رہا ہو اور ہر سال کہے کہ جی میری دکان کے آگے 500 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، میں صرف 50 کا مال بیچتا ہوں. کین یو امیجن کہ یہ دکاندار، یہ ٹریڈرز بیٹھے ہیں، یہ چیمبر والے بیٹھے ہیں، ان کو آرڈر ملے، یہ کہے جی میں نے آرڈر ریفیوز کر دیا ہے، ہر سال میں ریفیوز کر دیتا ہوں. مجھے 10,000 گارمنٹس کا میں بنا سکتا ہوں، مجھے 1 لاکھ کا آرڈر آتا ہے، میں ریفیوز کرتا ہوں، اور بڑے فخر کے ساتھ بیان کرے کہ جناب میں منع کر دیتا ہوں. تو کیا عجیب منطق ہے. کیا کروں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیے نا، آپ سے سلوشن بھی مانگتا ہوں. کیا ہو؟ ایک تاجر اگر اس طرح سے ریفیوز کرے تو اس کو کیا کرے گا؟ نارملی کیا کرے گا؟ نارملی وہ کہے گا 3 شفٹ چلاتا ہوں میں، 10,000 ہیں، 30,000 تو یوں ہو گئے. بینک کے پاس بھاگا جاتا ہوں، کوئی پارٹنرز تلاش کرتا ہوں، کوئی اور انویسٹر لے کر آتا ہوں، مگر یہ 1 لاکھ کا آرڈر میں پورا کروں گا. یہ ایٹیٹیوڈ حکومت میں اور اداروں میں نہیں ہے. خاص طور پر وہ ادارے جو گورنمنٹ سے وابستہ ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، تنخواہیں پکی ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز پختہ ہیں، ایٹیٹیوڈ بھی بدلنے کو تیار نہیں. اور ایک پیرامڈ جو براڈ ہونا چاہیے تھا، اتنے لوگوں کو آپ اسکول کی ایجوکیشن سے لے جائیں، اسکل بیس ایجوکیشن بھی دیں، پھر ہائر ایجوکیشن دیں. ہائر ایجوکیشن کے فگر آپ کو بتاتا ہوں. میں کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان ایئر فورس کے نیچے ہے، ناٹ ایئر یونیورسٹی بٹ اندر انسٹیٹیوٹ، اس کی جی PAFT، اس کے بورڈ سینٹ کی میٹنگ میں پچھلے دنوں تھا، تو وہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر آپ کو بتاؤں. کیا پرائیڈ ہم لوگ لے رہے ہیں. کراچی کے اندر 58,000 یا 60,000 بچے FSC پاس کرتے ہیں، 60,000. اور کراچی میں ہائر ایجوکیشن کے داخلے 7,000 ہیں.
60,000 compared to 7,000. اور انڈیا کے بنگلہ دیش، میں ریجن کا کمپیریزن کر رہا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش تو باسکٹ کیس تھا آپ کی نظر میں. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو آپ کے پاس 105 شپس تھیں، ان کے پاس 5 بھی نہیں تھیں، تو باسکٹ کیس تھا. ان کے ہاں اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر یہ تقریباً 26% یا 25% بچے ایف ایس سی سے ہائر ایجوکیشن پہ جاتے ہیں. پاکستان میں 8-9%، 10%، اگر ذرا سا کھینچ لیں تو 11%. تو لہٰذا جن سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم پیچھے ہیں. لہٰذا معیشت میں فرق نظر آنے لگا ہے. اٹ ریفلیکٹس، یہ قانون فطرت ہے. جب آپ چل نہیں سکتے زمانے کے ساتھ تو پیچھے فطرتاً پیچھے رہیں گے. پھر دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. دعائیں جب کریں جب آپ اس قابل ہوں. تو کیا کریں؟ اگین کمنگ ڈاؤن ٹو دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ راستہ اپنایا جائے کہ سکولز بنائیں، اور سکولز بنیں گے 10 سال میں، اور پھر بچے آئیں گے تو باقی اس وقت 2 کروڑ، اچھا 2 کروڑ 30 لاکھ کے فگر کو ریوائز کر لیجئے. 10 دن پہلے نئے فگرز آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آفٹر دا فلڈز یہ فگر یونیسیف کے مطابق 2 کروڑ 70 لاکھ ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کے بچے اس میں ہوں، آپ تڑپ جائیں گے کہ ان کو تعلیم نہیں مل رہی. قرآن کے اندر تعلیم کا ذکر ہے. یہ ابھی رب زدنی علما کہا گیا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ فکر مند ہوتے تھے، فرشتہ وحی لے کر آتا تھا تو وہ فکر مند ہوتے تھے کہ میں یاد کر لوں، تو اللہ نے کہا یہ یاد میں کراؤں گا، تم صرف دعا کرو کہ اللہ مجھے علم دے. اور 2-3 جگہ اور ذکر ہے، بہت زیادہ علم کا ذکر نہیں ہے کیونکہ انسانی تعلقات کا زیادہ ہے. ایک جگہ 2 جگہ، ایک حضرت موسیٰ کی دعا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی کہ میرا سینہ کھول دے، الم نشرح لک صدرک، میرا سینہ کھول دے. وہ سینہ علم کے لیے ہے، ظاہر ہے انفارمیشن کے لیے ہے، میرا سینہ کھول دے. اور دوسری جگہ پر نہیں، حضرت موسیٰ کی تو رب اشرح لی صدری ہے، وہ میرا سینہ کھول دے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے تمہارا سینہ کس طرح سے کھولا، تمہاری کمر پہ جو بوجھ تھا وہ ہم نے کیسے ہٹایا، جو تمہاری کمر کو جھکائے ہوئے تھا اس کو ہم نے کیسے ہٹایا. تو 2-3 جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ سینہ کھولیں علم کے حوالے سے. تو میں آپ کے سامنے جہاں یہ نمبرز کا ذکر کیا وہاں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ملک کی ضرورت یہ بھی ہے کہ میں پچھلے دنوں کسی نے فگرز دیے کہ جی کیمبرج او لیولز کے لیے لوگ 15-20 ارب روپے کی فیس دیتے ہیں جو کیمبرج میں جاتے ہیں او لیولز کے لیے، اے لیولز کے لیے. تو ایک سنگل نیشنل کریکولم کی جستجو بھی پاکستان کی اپنی ضرورت ہے. اس پر لوگ بحث کر سکتے ہیں مگر ضرورت ہے، اس کی نیٹی گریٹی کو امپروو کر سکتے ہیں مگر ضرورت ہے. اور انکلوزیونیس کو بالکل اس طرح سے سمجھیں جیسے علم کے معاملے میں آپ حضرت نوح کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ سب کو سوار کریں، ورنہ یہ ایلیٹسٹ سسٹم پاکستان کا یہ آپ کے بس میں نہیں چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بس کو دھکا دینا، ملک کی گاڑی کو اگر آپ بس سمجھ لیں اور صرف اس بس کے اندر 60 لوگوں کی بس ہو، دھکا دینے والوں کی تعداد 4 ہو تو بس ہلے گی نہیں. یو نیڈ نمبرز ان ایوری لیول. تو نمبرز کی طرف آپ توجہ دیں. پھر عورت کو جس طرح سے آپ نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی انکلوسیو کیفیت پیدا کریں تو پاکستان کے اندر کچھ امکان ہے. 24 گھنٹے علمی ادارے کھولے جائیں، مساجد کو استعمال کیا جائے فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن. مطلب یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. اگر اسکول بنانے میں 10 سال ہیں، کم سے کم 5 سال ہیں، تو اس گاؤں کے بچوں کا ہوگا کیا؟ اور آپ کے پی کے اندر اور کچھ جگہوں پر تو پیش امام جو ہے مسجد کا جمعے کی نماز جہاں پڑھائی جاتی ہے اس کو 28,000 روپے سرکار دیتی ہے.
ان 28,000 میں ایک ذمہ داری دی جا سکتی ہے، 2,000 ایڈ کر کے ذمہ داری دی جا سکتی ہے. اس کو ایک پیڈ دے دیا جائے گا کہ بھائی یہ سمپل طریقہ ایجوکیشن کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیو ٹو بی ہینڈلڈ ایٹ ایوری لیول. یعنی 5ویں کلاس کا بچہ بھی آؤٹ آف اسکول اس کو ہینڈل کرو، 8ویں کلاس کا بھی بچہ، 10ویں کلاس کا بھی، اور اس کے ٹولز اور علم موجود ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے. تو دیز آر اے فیو تھنگز جس کے اندر ہمیں آگے کرنا ہے. پھر آپ نے خود بھی ذکر کیا اقدار دینی ہے. اس معاشرے کی خوبصورت اقدار میں ماں باپ کی خدمت ہے کہ فیملی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی تڑپ تڑپ کر پاکستان کی خواہش کرتے ہیں وہ مذہب کی وجہ سے کم کرتے ہیں اور اقدار کی وجہ سے زیادہ کرتے ہیں. جہاں تک پاکستانیت کا تعلق ہے تو پاکستانیت ایک ایبسٹریکٹ لفظ نہیں ہے کہ بھئی پاکستانیت سکھاؤ. پاکستانیت اس چیز کا مجموعہ ہے جو معاہدہ آئین کا ایک کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ ہے عوام کے. اس کو اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پاکستانیت کا کانسیپٹ اتنی آسانی سے لوگ اڈاپٹ نہیں کریں گے. یہ سلوگن تو رہے گا مگر اس کی ویلیو جب آتی ہے جب آپ پاکستانیت. لہٰذا میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستان کا کلچر از پاکستانیت، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. اس کے بعد آپ جتنی وسعت کے ساتھ سماجی کانٹریکٹ کو پورا کریں گے تو وہ پھر پاکستانیت بنتا ہے. اچھا جناب، اب میں چونکہ آپ نے خود بات کی اس بات کی کہ جمہوریت والا معاملہ، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انسان کی فطرت کے اندر تین چیزیں ہیں، اور میں اس کا کبھی ذکر بھی کرتا رہا ہوں. ایک تو ہر آرگنائزیشن آف سوسائٹی کے اندر مشاورت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، جمہوریتوں کے اندر بھی ذکر ہے، سقراط نے بھی اس بات کا ذکر کیا. تو پہلا ہے جمہوریت، مشاورت، جو مشاورت کا ایک طریقہ جمہوریت کا ہے. دوسرا ہے تجارت، اور سقراط کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، فرانسس فوکویاما تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ تجارت کے بغیر سوسائٹی نہیں بنتی، کیونکہ انسان چیز بناتا ہے، بیچتا ہے، اپنی سروسز بیچتا ہے، دوسرے کی سروسز خریدتا ہے. دو. تیسرے ہے عزت اور پہچان. یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ پاکستان جو ہے نا، یہ عزت اور پہچان ہے. پاکستانیت جو ہے وہ عزت اور پہچان ہے. تو لہٰذا ان تین کے بغیر کوئی ریاست نہیں بنتی. یہ ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی کی بات ہے. اچھا، اس کے اندر آپ کے جب بات کرتے ہیں تجارت کی، تو جو آپ کا پیشہ ہے اس حوالے سے میں ایک بات کروں. دیکھو، پرائرٹی سوچو. جیسے میں نے ایجوکیشن کے اندر پرائرٹی آپ کو یہ بتائی کہ میں ان لوگوں کو تو سوائے اس کے کہ ان کی سروسز ریکگنائز کروں، میں بھول جاؤں کہ یہ تو کر بھی رہے ہیں. اور جو 2.30 کروڑ ہیں بالکل بھوکے علم کے اعتبار سے، ان کی میں فکر کروں. اسی طرح سے میں تجارت کے اوپر سب سے بڑی پرائرٹی یہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ سوچ لیجئے، بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی. آپ کے پرابلم سالو ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ جی جو ٹیکس دیتے ہیں انہیں کو پکڑتے ہو. اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کے بغیر یہ نہیں ہوگا. نئے ٹولز آ گئے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا. چینج آف منی ٹیلی فون کے ذریعے جو ہوتا ہے، اب ہونے لگا ہے. یہ پچھلے دنوں میں نے آپ ہی کی محفل میں، کسی محفل میں کہا، مجھے ایک پریزنٹیشن یہاں دیا بینکوں نے، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ہر آدمی کے پاس اب چینج آف منی تھرو سیل فون ہے. تو میں نے ان کو کہا آپ کی اکانومسٹ دیکھ لو، اس میں ایک عورت انڈیا میں ترکاری بیچ رہی ہے، اس نے QR کوڈ رکھا ہوا ہے اپنے ٹھیلے کے اوپر. تو یو آر اگین بیہائنڈ ایون ان دیٹ. یہ آئیڈیاز میں پیچھے ہیں آپ. یہ بہت بڑی سائنس نہیں ہے، اس میں بہت بڑے پیسے نہیں لگتے. اس میں فیصلے آپ سلو کرتے ہیں، لہذا فیصلے تیز کیجئے. جو نیت کریں اس کو جلدی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے لیے مشکلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا، جو میں نے خود محسوس کیا ہے کہ سلو اپ ٹیک آف آئیڈیاز ہے. کئی سال آپ گزار دیتے ہیں اپ ٹیک آف آئیڈیاز میں. دنیا بھاگ رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں، آپ پالیسی بنا رہے ہیں. پالیسی بنانے میں کیبنٹ اپروول ہو رہا ہے. یعنی میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پالیسیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب آ جائیں، آپ نے ایک بات کا ذکر کیا جو بڑی اہم ہے، جس پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پاکستان کی سیاست. اچھا، پاکستان کی سیاست، میں نے آپ سے کہا ایک ہی معاہدہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا. یہ دوسری بات ہے کہ میں پیدا بھی یہی ہوں، مگر معاہدہ میرا ایک ہے، اور وہ معاہدہ میرا ہے آئین کا، آئین کے ساتھ.
بے انتہا ضروری ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوئی 4-6 مہینے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے آئین کے اوپر ایک خطرہ نظر آ رہا ہے, اٹیک ہو رہا ہے. لہٰذا بی ویری کیئرفل. آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ یہ صرف سیاستدانوں پر چھوڑ دیں, کتنے افسوس کی بات ہے. یعنی آپ کا معاہدہ سیاستدان پھاڑ پھوڑ کر پھینک دیں. آپ کا معاہدہ, اٹ از یور اگریمنٹ, اٹ از لائک دا لیز آف یور ہاؤس ہولڈ. اپنے گھر کی لیز ہے. اب آپ وہ سیاستدانوں کو دے دیں کہ پھاڑ پھوڑ کر پھینک دو بھائی, ہمیں کوئی فکر نہیں. ہاؤ کین دیٹ ہیپن؟ یہ معاہدہ میرے ہر بچے کا پاکستان کے ساتھ ہے. بے انتہا ضروری بات آپ سے کر رہا ہوں. دیکھو, جب آگ لگ رہی ہو وہ وقت ہوتا ہے اس کو بجھانے کا. آگ جب لگ جائے اس کے بعد یہ پریڈکٹ کرنا چاہیے جی یہ بجلی کے تاروں سے لگی تھی اور یہاں سے لگی تھی, اور دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہمارا عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ بعد از واقعہ, بعد از حادثہ ہم تجزیے کرتے بیٹھتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس نے غلطی کی, اس نے غلطی کی. وین اٹ از ہیپننگ یو ہیو ٹو پلے اے رول. وربل ہوں, ووکل ہوں کہ آئین کے ساتھ معاہدہ ہمارا نہیں ٹوٹ سکتا, نہیں ٹوٹنے دیں گے. کیونکہ آپ کا آئین کے ساتھ معاہدہ ٹوٹتا رہا ہے فار ڈفرینٹ ریزنز آر ناٹ امپورٹنٹ. اور صرف آئین کے ساتھ معاہدہ کو دوبارہ جو ریٹریٹ ہوا ہے 15 سال ہوئے, زیادہ نہیں ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ آئین سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں. میں پچھلے 1 سال کی آپ کو کارروائیاں بتاتا ہوں کہ معاملات, آپ کی ترقی کے اور فیصلے کے معاملات رکے ہوئے ہیں. آپ آئی ایم ایف کے پیچھے اور اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ پیسہ دو. سب سے زیادہ اسٹرینتھ آپ کی اپنی ہے. آپ تاجر لوگ ہیں. یو ہیو دا کیپیسٹی, یو ہیو دا ول, یو ہیو دا ویئر ود آل کہ آپ معیشت کو بہتر کریں. جیسی بھی معیشت ہے, جیسی بھی معیشت ہے, اپنے فضول اخراجات کم کریں, اپنی کنسسٹنسی لائیں اپنی پالیسیز کے اندر. پالیسیز چل سکتی ہیں. اتنا بڑا ملک, اتنا اچھا ملک, بمپر کراپ وہیٹ کا ہوا, یہ اللہ کا آپ کے اوپر ایک رحم ہے. یہاں پر آپ کی دعا کام آ سکتی ہے. مگر اس ویٹ کراپ کے اندر اگر آپ دھاندلی کریں گے, بلیک میلنگ کریں گے, بلیک مارکیٹنگ کریں گے, اس کی ہورڈنگ کریں گے, تو اللہ کی برکت بھی اٹھتی ہے پھر ان چیزوں سے. اس کے اتنا اللہ پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اچھے کرتوت پر اس کی بلیسنگ آتی ہے, اور آپ کے خراب کرتوت کے اندر اس کا معاملہ ہیلپ کا وہ شاید اس سے گریز کر لے تو کتنی مشکل میرے لیے اور آپ کے لیے ہو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو یہ کہوں کہ مختلف انداز سے میں بہت ساری تقریریں کر کے تھک بھی جاتا ہوں کہ جی میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو کا چکر خدا کے واسطے ختم کرو. مگر مجال ہے آپ سب نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آپ سب نے جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے کتنی آڈیوز ویڈیوز فارورڈ کی ہوں گی ہیں؟ سوال تو آپ سے ہے نا. آگے تو بات کی بات ہے بھئی. میں دوسروں کو کہوں جو کریٹ کرتے ہیں آڈیوز ویڈیوز, وہ الگ بات ہے. آپ لوگ کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ یہ ہر ایک دوسرا ذمہ دار ہے, دوسرا روکے گا. بالکل ارریلیونٹ چیز ہے. پریویسی اسلام کی بنیاد ہے. پریویسی حضرت عمر کی بات میں اسمبلی میں کر چکا ہوں, 2 سال پہلے کر چکا ہوں. پریویسی یہ ہے کہ حضرت عمر نے جھانک کر کسی گھر میں دیکھا تو وہاں شراب نوشی ہو رہی تھی اور وہ بین ہو چکا تھا. تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا جی بالکل صحیح, آپ تو خلیفہ نے دیکھ لیا, آپ سزا دیجیے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پریویسی انکروچ کی. اور میرے کہنے کے باوجود جناب مجھے ایک اینکر نے مجھ سے فون کیا کہ آپ کی ایک آڈیو کمال ہے. اچھا میری آڈیو میں آپ لوگوں کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. میں نے آج پھر نکلوایا, آج یا کل کے اخبارات کے اندر آپ دیکھیے گا کہ دیر از اے کیپیسٹی وچ از دیر وچ آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ سنس 2 years. وہ کیپیسٹی یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں آپ کے خیالات, آپ کی پریویسی ختم ہو جائے گی. آپ کے خیالات کی پریویسی ختم ہو جائے گی. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. اور آج 4-5 دن پہلے کے اخبارات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خیالات کی پریویسی, واٹ یو تھنک ول بی آؤٹ. تو لہٰذا میں نے بہت جگہوں پر یہ کہا کہ جو گفتگو میں اپنے دوستوں سے کرتا ہوں اس کا آپ سے کیا تعلق ہے. اٹ از ناٹ مینٹ فار یو. وہ الفاظ ہی مختلف ہوں گے. جو میں اپنی ماں سے گفتگو کرتا ہوں اس کے الفاظ ہی مختلف ہوں گے. جو میں ٹی وی پر کرتا ہوں اس کے الفاظ ہی مختلف ہوں گے. ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک میری ماں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے جو
جب تک زندہ حیات تھیں تو بڑی پرانی ریلیشن شپ، ایک میرے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ بڑی پرانی ریلیشن شپ، تو ہر گفتگو کا کانٹیکس وہ جو میری بیوی کے ساتھ گفتگو ہے اس کی کانٹیکس ڈفرینٹ ہے. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچے؟ وائی کانٹ یو ڈرا دا لائن آن دیٹ؟ اچھا اور کیا ہوتا ہے جی، مجھے ایک کمپیئر نے کہا کہ جی آپ کا ویڈیو لیک ہوا، یہ آڈیو لیک ہوا. ویڈیو تو ابھی تک کوئی نہیں آیا، آڈیو لیک ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ جی میں اس کے خلاف ہوں یہ وہ. اس کے بعد وہ ایک جج صاحب کو انہوں نے لیا. اچھا اور کیا ہوا؟ جج صاحب نے کہا ہاں جی بہت ہی خراب بات ہے، مگر جو گفتگو ہوئی وہ امپورٹنٹ ہے. ارے بھائی جب خراب بات ہے، اٹ از آؤٹ آف یور یعنی رائٹس ٹو ہیئر اینی بڈی ایلسز ویڈیو، تو کانٹیکس پہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو بگاڑ ہے نا، یہ میں نے اسمبلی میں غیبت کے اعتبار سے کیا تھا. یہ غیبت ہے. غیبت وہ ہے جو چیز کسی کو نہیں بتانی وہ آپ غیبت کریں جا کر اس کے ساتھ، کسی کی بیک بائٹنگ کریں. اپنے مردار بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے تم؟ تو لہٰذا واٹ بگاڑ از ہیپننگ ان سوسائٹی از وی آر آل کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ. تو میں آپ کے ساتھ 2-3 باتیں جو میں نے آخر میں کہی ہیں وہ بڑی ان کو اہمیت دیتا ہوں. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اپنے بیسک اس نیشنل کیریکٹر کے لیے ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ یو ایس ایڈ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، نہ اس میں ورلڈ بینک کی ایڈ کی ضرورت ہے، نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دس از سم تھنگ وچ یو کین سے چینج وائل گوئنگ آؤٹ آف دس روم اینڈ دیئر فار یور چلڈرن ول چینج. کہ جو نیشنل کیریکٹر ہے، قومیں بنتی ہیں نیشنل کیریکٹر سے، کوئی انسیڈنس سے نہیں بنتی کہ جی جا رہے تھے اچھا لیڈر آ گیا قوم اچھی ہو گئی، ایسے نہیں بنتی. یہ نیشنل کیریکٹر ہے. یہ نیشنل کیریکٹر ہے جاپانیوں کا کہ جو فوکوشیما ڈیزاسٹر ہوا تو لائنیں لگائیں، انہوں نے لائن نہیں توڑی ایک بوتل پانی کے لیے. یہ نیشنل کیریکٹر ہے. تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اپنے اوپر بھی میں بہت ساری چیزیں لاگو کرتا رہتا ہوں. تو صرف آپ سے نہیں ڈیمانڈ کرتا، میں اپنے اوپر جو چیز کر چکتا ہوں، میں نے کبھی کسی کی پرائیویسی کو انکروچ نہیں کیا. میری بچیاں جب جوان ہو رہی تھیں تو میں نے ان کا اگر ای میل بھی کھلا رہ گیا تو کبھی میں نے پڑھا نہیں، کبھی ان کا خط کھولا نہیں. تو جو میں پریکٹس کرتا ہوں وہی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. تو ٹیک چارج آف دس نیشن، یو ایوری ون آف یو ٹیک چارج آف دس نیشن، پروٹیکٹ یور کانسٹیٹیوشن. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اتنی بڑی قوم، اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. یہ صرف 6-7 سال کی ایکسرسائز ہوگی. آپ تعلیم سب کو دے دیں، یہ لوگ نکل کر، یہ جو ایلیٹس ایجوکیشن ہے اور یہ جو ایلیٹس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے معاملہ نکل کر عوام کے اندر، تعلیم یافتہ عوام خود ملک کی تقدیر بدل دے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھ مضبوط کرے. اینڈ واٹ ایور یو ڈیسائڈ، یو آر ریسپانسبل فار دس کنٹری. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.